बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, क़याम सुबह में कल हमने जिस मौजू का आगाज़ किया उसका नाम है, उसका उन्वान है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि क़याम सुबह में हम रोज़ाना आजकल क़ससुल अंबिया के ताल्लुक़ से प्रोग्राम कर रहे हैं। हमने बहुत सारे अंबिया और पैगम्बरों का जिक्र किया तफसीलन, और जस्ता जस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर बात की, हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर बात की, हमने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर बात की, हमने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर बात की। ख़वातीन हज़रात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मौजू पर कल गुफ्तगू का आगाज़ हुआ और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिशें करेंगे कि 4-5 प्रोग्राम्स में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बड़े और एक वसी मौजू को किसी हद तक उसका अहाता कर पाएँ। ख़वातीन हज़रात, ये क़ससुल अंबिया जो कुरान करीम में क़साइस और क़सस ये मौजूद हैं, ये हमने पहले भी कहा था और बार बार हम ये कहते रहेंगे, क्योंकि ये अल्फाज और ये ख़यालात, ये फ़िक्र वो है जिसे रिपीट होते रहना चाहिए। वो फ़िक्र ये कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये क़सस यूं ही नहीं रखे, क़यामत तक के लिए आलम इंसानियत को इससे सबक हासिल होता रहेगा, इससे नसीहतें मिलती रहेंगी, इन वाक़यात से इबरतें मिलती रहेंगी और इंसान इन वाक़यात को देखकर पढ़कर अपने आप को सुधारता रहेगा, फलाह हासिल करता रहेगा। ख़वातीन हज़रात, कल हमने बात की थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से, पहला प्रोग्राम कल, और प्रोग्राम हमने सवाने के हवाले से बात की। हमने बात की आपका बचपन और आपका वो आपने जो एक ताल्लुक़ ये पैदा किया कि जनाब वाला मैं किसकी इबादत करूं? उसकी इबादत करूंगा कि जो सितारा कि निकलता है फिर डूब जाता है, चांद निकलता है डूब जाता है, सूरज निकलता है डूब जाता है। मेरा माबूद वो हो ही नहीं सकता कि जो डूब जाए। ख़वातीन और हज़रात, बात आगे बढ़ी। अपने वालिद या चचा आज़र, कल बहुत तफसीली बात इस मौजू पे हो चुकी है, उनसे मुकालमा हुआ। बल्कि आज़र ने यह कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि तू मेरे बेटे, तू ये चाहता है कि हम अपने माबूदों की परस्तिश ना करें, उनकी पूजा ना करें? जब उनकी बात नहीं मानी गई तो आज़र ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये कहा कि तू निकल जा मेरे पास से, वरना तुझे मैं संसार कर दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं सलाम करके और ये अर्ज करते हैं अल्लाह ताला के हुजूर कि ए अल्लाह, मेरे वालिद या चचा जो आज़र हैं, इनकी तो मग़फ़िरत फरमा। मैंने प्रोग्राम जब कल ख़त्म किया था तो मैंने सवाल ये रखा था कि हम कल आकर ये शुरू यहाँ से करेंगे कि आज़र जो कि एक मुशरिक है, जो बुतों की पूजा करता है, क्या उनकी मग़फ़िरत की दुआ की जा सकती है? कुरान करीम हमें क्या उसूल बताता है? ख़वातीन और हज़रात, ये सिलसिला रहेगा जारी, आगे हम कलाम करेंगे इस पर। इस वक्त हम चल रहे हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं हमारे दोस्त मोहतरम क़ारी खालिद उस्मान अलवी साहब, और क़याम सुबह का आगाज़ आयात रब्बानी की तिलावत से होता है। आइए हम लाहौर चलें। शुक्रिया नीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟
فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون ما شاء الله. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب، ماشاء اللہ. قاری صاحب، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا. جی بسم اللہ. شکریہ انیک صاحب. شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اور اس کے گھروں میں ابراہیم بھی تھا جب وہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لے کر آیا. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے خدا کو چاہتے ہو؟ مگر سارے جہان کے رب کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر اس نے ستاروں پر ایک نگاہ ڈالی، پھر کہا میں بیمار ہوں. پھر لوگ پیٹ پھیر کر اس کے پاس سے مڑ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو باتیں دوزخ اور جنت کو واجب کرتی ہیں. جو شخص شرک کی حالت میں مرے دوزخ میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھتا ہو جنت میں داخل ہوگا. بہت شکریہ قاری صاحب، جزاک اللہ. خواتین و حضرات، آیات ربانی کی تلاوت، ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب نے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا. تشریف فرمائے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، ممتاز عالم دین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس موضوع پر جس کا آغاز ہم نے کل کیا، گفتگو میں ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب. خواتین و حضرات، ہمارے ملک کا بہت معروف، مقبول اور محبوب نام مولانا اسد تھانوی صاحب. خواتین و حضرات، جہاں سلسلہ کلام ٹوٹا تھا وہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہ رہا ہوں کوئز کمپٹیشن کا. کل ہم نے سوال رکھا تھا کس نماز میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی؟ صحیح جواب ہے نماز جنازہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. وہ کون سے پیغمبر تھے جن کو بچپن میں نبوت ملی؟ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کو بچپن میں نبوت ملی؟ 3 آپشنز: حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام. صحیح جوابات روانہ فرمائیے ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے یا SMS کے ذریعے. تینوں آپشنز آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور صحیح جواب روانہ کیجئے. پروگرام کے آخر میں قرآن اندازی کے ذریعے ایک تحفہ ہم پیش کرتے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب، جہاں پروگرام کل رکا تھا وہیں سے ہم آغاز کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہو رہا ہے آزر سے. اس کے بعد جو جوابی کارروائی ہوئی اور میں نکل جاؤں میرے سامنے سے، میں ہمارے معبود کے خلاف بات کرتا ہے، تجھے ہم سنسار کر دیں گے. چلے جاتے ہیں آپ. اب روانہ ہو رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. وہ کیا منظر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیق احمد صاحب، جس طرح کہ آپ نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے کہا کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم،
کہ اے ابراہیم ہمارے معبودوں سے تم اعراض کرتے ہو، ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر اس موقف سے باز نہ آئے تو پھر میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور تم جاؤ اور میرا پیچھا چھوڑو۔ اب ابراہیم علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں کہ سلام، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سلام مقاطع، بائیکاٹ، لا تعلقی، وہ جو قرآن نے کہا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل یا ہٹ دھرم لوگوں سے سامنا ہوتا ہے، حجت باز ہوتے ہیں، تو ان سے سلام کہہ کر جان چھڑا دی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا۔ پھر فرمایا کہ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، میں تمہارے لیے اپنے رب سے دعائے مغفرت کروں گا، وہ مجھ پر مہربان ہے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ مشرک ہی نہیں، بت پرست ہی نہیں، بت ساز بھی تھے، تو پھر کیوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا؟ چونکہ وہ زندہ تھے اور کبھی کوئی کلمہ بولتے ہیں، اس کا انجام بولتے ہیں، ابتدا مراد ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایک کافر ہے، مشرک ہے، تو اس کے لیے دعا ایمان کی ہو سکتی ہے، اس کے لیے دعا ہدایت کی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب تک قطعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول کو بتا نہ دے کہ اس کے حصے میں ایمان نہیں ہے، نبی کا کام ہے ہدایت کی دعوت دینا، اور نبی کا کام ہے کہ ان کی لیے دعا کریں ہدایت کی۔ تو استغفار یعنی بخشش جو ہے وہ انجام ہے ہدایت کا۔ اچھا، اس وقت تک ہدایت کا امکان باقی تھا؟ ہاں، جب تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو قطعیت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ یہ عدو اللہ ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ما کانا استغفار ابراہیم لابیہ الا موعدۃ وعدہا ایاہ، اور ابراہیم علیہ السلام اس لیے استغفار کرتے رہے کہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا، لیکن فلما تبین لہ انہ عدو اللہ، جب ان پر یہ بات اشکارا ہو گئی، منکشف ہو گئی، اللہ کی طرف سے واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کے حصے میں ہدایت نہیں ہے، تو تبرأ منہ، پھر اس کے بعد ان سے لا تعلقی اور بیزاری کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد کوئی دعا حاضر کے لیے نہیں، قطعیت تک بات پہنچ گئی تو وہاں برات کا اعلان کر دیا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے حریص تھے کہ لوگ ایمان لائیں۔ آپ نے دینی حکمت کے تحت عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا، حالانکہ حضرت عمر فاروق جیسے صحابہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھے، تو پھر جب قرآن مجید نے فرمایا کہ فلا تصلی علیہم، کہ اب اس کے بعد رسول منافقین کے لیے آپ جنازہ نہیں پڑھیں، اگر یہ مر جائیں تو رک جائیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک پروسیس جا رہا ہوتا ہے، جیسے پہلے شراب حرام نہیں تھی، بتدریج حرام ہوئی، پھر قطعیت کے ساتھ حرمت کا حکم آیا، تو ہدایت اور تبلیغ اور دعوت بھی ایک۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک صاحب نے سوال کل کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جب اتنی مرکزی شخصیت ہے، بڑے پیمانے پر پذیرائی کیوں نہیں ہوئی؟ تو یہ بھی لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کبھی نبی اور رسول کی عظمت کو پیروکاروں کی تعداد کے اعتبار سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور کی امت کی کثرت یہ آپ کے لیے وجہ فضیلت ہے، کیونکہ نبی کو تو اجر ملنا ہی ملنا ہے۔ نبی جب پیغام حق کو پہنچائے گا، کوئی رد کرے یا قبول کرے تو اس کی سعادت، رد کرے تو اس کی بدنصیبی، لیکن نبی کا اجر قائم ہے، وہ اسے ملنا ہی ملنا ہے۔ اسی پر ایک بات جو یاد آئی، جو آگے چل کر انشاءاللہ بات ہوگی، کہ جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام بہت اطمینان کے ساتھ آگ میں جا رہے ہیں، اور ایک جملہ وہاں پر آپ نے فرمایا جو ابن کثیر نے لکھا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ،
تو آسمان پر اکیلا اور میں زمین پر تیرا ماننے والا اکیلا. یعنی ابراہیم علیہ السلام تنہا ہیں اور نمرود انہیں آگ میں ڈال رہا ہے. لیکن اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. تھانوی صاحب یہی سوال آپ کی خدمت میں کہ ابراہیم علیہ السلام آزر کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں, آپ اتفاق کر رہے ہیں پوری؟ جی پوری تفصیل مفتی صاحب نے بیان کی. اور یہ جو قرآن پاک میں وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعظۃ وعدہا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. تو قرآن پاک کہتا ہے کہ پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے اور راہ راست پر آنے کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہے. لیکن فلما تبین لہ انہ عدو للہ, جب ان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں اور ان کا اللہ کے ساتھیوں میں اور اللہ کے فرما برداروں میں داخل ہونے کے امکان نہیں ہے, تو تبرأ منہ, پھر انہوں نے اس سے تبرہ کر لیا. حدیث شریف میں بھی آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر کے اندر آذر ملیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, اور پراگندہ حال ہوں گے اور چہرہ متغیر ہوگا, رنگ بدلا ہوا ہوگا اور پریشان ہوں گے. اور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ ابا جان, میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میری پیروی کریں, تو آج کے دن آپ کوئی برا دن دیکھنا نہ پڑتا. تو جواب میں کہیں گے ہاں آج کے بعد میں تمہارا اتباع کروں گا. تو وہ کہیں گے نہیں, آج کے بعد اتباع کی ضرورت نہیں ہے. تو حدیث شریف میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کی طرف ابراہیم متوجہ ہوں گے تو اللہ جل جلالہ فرمائیں گے کہ میں نے کافروں کے لیے جہنم نہیں رکھی, میں نے جنت نہیں رکھی, میں نے کافروں کے لیے جہنم رکھا ہے. اور پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اور آذر کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ حدیث میں اس کی پوری تفصیل آئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی. نقطہ جو ملا ہمیں وہ نقطہ یہ ملا کہ جو قطعیت کی جو بات کی آپ دونوں حضرات نے کہ مغفرت کی دعا مانگی گئی لیکن امکان تھا کہ ہدایت پہنچے گی. لیکن جب قطعیت کے ساتھ یہ بات معلوم ہو گئی کہ آذر ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تو پھر برات کا اعلان کر دیا. ہاں, اپنے والد کے لیے آخر عمر میں بھی دعا مانگی کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو والد کے لیے مغفرت کی دعا بعد میں بھی کرتے رہے, لیکن آذر کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ٹھیک ہے. تو یہاں بھی یہ بات بھی واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ آذر والد نہیں تھے, کیونکہ رب اغفر لی ولوالدی کی جو بات ہو رہی ہے تو وہاں پر والد یعنی یہ اصول ورنہ اس پر ضرب لگ رہی ہے اس اصول پر. یہ بڑا اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا. اچھا قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو منافق ہیں یا مشرک ہیں اور یعنی اللہ کے پیغام کو قبول کرنے والے نہیں ہیں, فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم, اے محبوب خاتم النبیین ہونے کے باوجود, خاتم الرسول ہونے کے باوجود آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, ان تستغفر لہم 70 مرۃ, اگر آپ 70 مرتبہ بھی آپ جیسی شخصیت ان کے لیے استغفار کرے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان سے بخشش اور مغفرت نہیں کریں گے. جی ہاں, اچھا وہ حضور کا اس کے یہ بھی فرمانے اگر مجھے یقین ہو کہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے سے یہ ان کو ہدایت مل سکتی ہے تو میں کروں. تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ حضور کا مقام اجابت نہیں اللہ کی بارگاہ میں, بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے. وہ دشمن رسول تھے تو اللہ نے فرمایا کہ میں دشمنان رسول کو کبھی نہیں بخشوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آگے ہے نا ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول ذات کو کفر کیا ہے, اس لیے تمہاری دعا ان کے حق میں قابل قبول نہیں, اور ان کے نصیب میں ہدایت نہیں رکھی گئی ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, قرآن کریم ارشاد فرما دیتا ہے. اچھا تھانوی صاحب, ایک بہت اہم واقعہ جس پہ آج تلاوت بھی کی قاری صاحب نے, وہ انی سقیم والی بات. وہ کیا واقعہ ہے کہ تہوار ہے اور تمام گھر والے بھی جاتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام نہیں جاتے اور آپ ہی فرماتے کہ میں بیمار ہوں, اور جب اس کے بعد وہ بتوں کو توڑنے کا واقعہ ہے, میں چاہ رہا ہوں ذرا اس پر روشنی ڈالیں آپ. جی اصل میں قرآن پاک میں پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک کسی جشن کے موقع پر وہ لوگ اپنے عبادت خانے میں جانے لگے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی چلیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فنظر نظرۃ الی النجوم فقال انی سقیم, چونکہ یہ بت پرست تھے اور نجوم پرست بھی تھے یعنی کواکب پرست بھی تھے اور
سورج کی، چاند کی اور کواکب کی پرستش کرتے تھے. تو فنظر نظرۃ الی النجوم، انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا. وقال انی سقیم، اور کہا میری طبیعت صحیح نہیں ہے. اس سلسلے میں بخاری شریف میں حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام قرآن پاک خود یہ کہتا ہے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. جی ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، انہو کان صدیقا نبیا. لیکن انہو کان صدیق النبی کئی انبیاء کے تعلق سے آیا ہے، لیکن ان کے بارے میں جی ہاں. چونکہ یہاں جھوٹ کا ذکر آ رہا ہے اس جی ہاں. لیے تو انہو کان صدیقا نبیا فرمایا کہ سچ بولنے والے اور اللہ کے نبی ہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے ایسی گفتگو کی جس کو غلط بیانی کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے. ان میں سے ایک تو انی سقیم والا معاملہ ہے. بالکل صحیح. اچھا، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ جا رہے تھے اور مصر کی سرحد پہ پہنچے تو وہاں بادشاہ جو ہے وہ لوگوں کی بیویوں کو اٹھوا لیتا تھا. چنانچہ ان کے ساتھ ان کی جو اہلیہ مطہرہ تھیں بڑی خوبصورت تھیں، حضرت سارہ، ان کو بھی اس نے بلوا لیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، چونکہ یہاں بادشاہ کے یہاں دستور یہ ہے کہ لوگوں کی بہنوں کو نہیں کچھ کہتا ہے، لیکن بیوی کسی کی ہو تو اس کے ساتھ غلط کاری کرتا ہے. تو تم یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں، میں بھی یہ کہوں گا تم میری بہن ہو، چونکہ دین میں تم میری بہن ہو اور ویسے بھی چچا کی بیٹی تھی. دوسرا واقعہ یہ ہے. تیسرا واقعہ یہ ہے کہ قرآن پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو یہ ہو گیا انی سقیم والا. ہاں، انہوں نے کہا کہ اس کے بڑے سے پوچھو. جس وقت بتوں کو توڑا تو بڑے کے کندھے کے اوپر یہاں رکھ دیا، اور جب انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تم نے یہ کیا ہے، تو کہا کہ نہیں، ان کے بڑے سے پوچھو، اور ان کانو ینطقون، ان کے بڑے نے کیا ہے، اور جو یہ گرے ہوئے پڑے ان سے پوچھو. تو حالانکہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے. تو علماء نے یہ جواب دیا کہ در حقیقت یہ تینوں جو معاملات ہیں عام آدمی کے لحاظ سے تو کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم چونکہ ایک بڑے درجے پر ہیں، جیسے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس کے باوجود فرماتے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یعنی وہ گمراہ ہو گیا. اور قرآن پاک میں دوسری جگہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس سے بھول ہو گئی، ہم نے اس کے اندر ارادہ نہیں پایا. تو علماء نے لکھا کہ یہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے 3 واقعات ہیں جو بخاری کے اندر بیان کیے گئے، اور کچھ ایسے قرآن پاک کے مفسرین جو عالم دین نہیں ہیں انہوں نے اس حدیث کی صحیح ہونے پر اعتراضات کیے ہیں. تو علماء نے لکھا کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر اعتراضات کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ انی سقیم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کسی کی بیماری اس کے اندر کا معاملہ ہے، بظاہر آدمی سامنے نظر صحیح آ رہا ہے، جیسے وہ واقعی بیمار تھے، ہو سکتا ہے ان کو ایسی کوئی طبیعت خرابی ہو جو بظاہر نظر نہ آتی ہو اور انہوں نے کہا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ان کو توحید کا پیغام پہنچانا تھا اور وہ اس موقع کی تلاش میں ہوں کہ مجھے تنہائی اور علیحدگی ملی ہے اور میں ان بتوں کو توڑوں تاکہ میں توحید کے پیغام کو بہتر طور پہ پہنچا سکوں. اسی طرح وہاں دوسرا جو معاملہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے بڑے سے پوچھو، تو وہ یہ بھی ایک الزامی جواب ہے. الزامی، ہم چلیں گے ایک منٹ میں بات، الزامی جواب ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ چونکہ بتوں کو پرستش کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان کو اللہ مانتے ہیں، تو اگر تم ان کو اللہ مانتے ہو تو یہ سب سے بڑا بیٹھے ہوئے، اس سے پوچھو کہ ان کو کس نے توڑا ہے. تو یہ بھی ایک الزامی طور پہ. تو یہ دونوں جو معاملات ہیں اللہ کے لیے. تیسرا معاملہ بھی چونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اپنے اہل خانہ کی عصمت اور آبروی کی حفاظت کرتا ہے، تو حضرت سارہ علیہ السلام کی عصمت کی حفاظت کرنے کے لیے انہوں نے بہن کہنا پڑا، بہن کہا چونکہ اور بہن بھی تھی، چچا زاد بہن کے ساتھ ساتھ وہ ظاہر ایک دینی بہن بھی ہے. یہ توریہ جو 3، لیکن مفتی صاحب تفصیلی گفتگو ہوگی آپ سے، بالکل، کیونکہ ایک بہت اہم موضوع ہے کہ کیا کوئی نبی جھوٹ بول سکتا ہے، جس پر توریہ کا لفظ آیا ہے. اور یہ تینوں واقعات اور انی سقیم کے حوالے سے ہم بات شروع کریں گے. میں چاہتا ہوں آپ ایک تفصیلی جواب دیجئے. خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارا آج کا موضوع. کل ہم نے اس موضوع کا آغاز کیا تھا، اس عنوان کے تحت پروگرام ہوتے رہیں گے. آج دوسرا پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں. اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب. جب واپس آئیں گے یہی سوال ہم رکھیں گے مفتی منیب الرحمان صاحب کے سامنے کہ گھر والے جا رہے ہیں تہوار کی جانب، آپ رک جاتے ہیں، ستارہ دیکھتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا رہا. گھر والے چلے جاتے ہیں، آپ بت کرے جاتے ہیں، پورے بتوں کو توڑ دیتے ہیں اور جو سب سے بڑا بت ہے اس کے کندھے پر ہتھوڑا رکھ دیتے ہیں. واپس آ کے گھر والے پوچھتے ہیں اور علاقے کے لوگ پوچھتے ہیں کہ کس نے توڑا.
मालूम हुआ कि हाँ एक लड़का है जिसका नाम इब्राहिम है, वो ऐसी ही बातें करता रहता है। बुला लिया जाता है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में पेश किया जाता है। उसके बाद क्या हुआ ये हम बात करेंगे ब्रेक से वापस आने के बाद। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से आ रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और मोहतरम मौलाना मोहम्मद असद थानवी साहब। गुफ्तगू हो रही है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मौजू पर, जिसका आगाज़ हमने कल किया। क़ससुल अंबिया की एक सीरीज़ आप सब जानते हैं कि हमने इस मौजू पर गुफ्तगू मुसलसल करवा रहे हैं और ये छठे पैगम्बर हैं जिनके बारे में गुफ्तगू हो रही है। ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं उस जगह से जहां सिलसिला कलाम मुनक़ता हुआ था, क्विज़ कंपटीशन, कल का सवाल, उसका जवाब और आज का सवाल और उसके 3 ऑप्शंस मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने। कल हमने सवाल ये रखा था कि किस नमाज में कुरान करीम की तिलावत नहीं की जाती। सही जवाब है नमाज जनाजा। आज का सवाल है वो कौन से पैगंबर थे जिनको बचपन में नबूवत मिली। वो कौन से पैगंबर थे जिन्हें बचपन में नबूवत मिली। पहला ऑप्शन हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, दूसरा ऑप्शन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और तीसरा ऑप्शन हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0213452709, 0213452861। हमारा ईमेल एड्रेस है ps@duniatv.tv और आप हमें 3031 पर अपने SMS रवाना करते हैं सही ऑप्शन के साथ। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जहां बात रुकी थी ये तौरिया के हवाले से, इन्नी सकीम के हवाले से मैं चाहता हूं आप रोशनी डालें। मैं पहले तारीज़ तौरिया ईहाम का मफ़हूम वाज़े कर दूं, ठीक, और फिर इनकी मेरे नज़दीक दूसरी तावीलात मौजूद हैं। अच्छा। तारीज़ या तौरिया या ईहाम उसे कहते हैं कि एक कलिमा, लफ्ज़ या जुमला बोलना और अपने मुखातब को करीब के माना का तासुर देना, जो मुतबादिर इलल फ़हम होता है, फ़ौरन ज़हन मुंतकिल होता है, लेकिन दूर का माना मुराद लेना। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन तौरिया पर तो 1 घंटा प्रोग्राम कर सकते हैं। अब कुरान मजीद में ऐसा भी होता है कि किसी चीज़ पर सूरतन किसी का इतलाक़ किया जाता है, जैसे जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा, बुराई का बदला उस जैसी बुराई है। अब बुराई का बदला बुराई नहीं है, बुराई का बदला तो अदल को कायम रखना है और उसे अदल और हक कहना चाहिए, लेकिन सूरतन दोनों मुशाबे होती हैं। जैसे फ़इने तदो अलैकुम, कि अगर वो तुम पर ज़्यादती करें तो तुम भी उनके साथ उस जैसी ज़्यादती कर सकते हो। तो जो हद से तजावुज़ करता है वो तो एतदा कर रहा है, लेकिन जो उस तजावुज़ का बदला दे रहा है वो तो अपना हक पूरा कर रहा है, तो वो हकीकत में एतदा नहीं है। बुराई का बदला हकीकत में बुराई नहीं है। यहाँ तक कि क़िसास को कहा, क़िसास को क़िसास इसलिए कहते हैं कि जो कातिल ने किया उसकी सज़ा के तौर पर उसके साथ तो वही किया जा रहा है, लेकिन कातिल ने जुल्म किया है और उसकी जान लेकर अदल किया जा रहा है। तो ये सूरतन मुशाबहत होती है, और कभी करीब का माना पर तासुर दे के दूर का माना मुराद दिया जाता है। जैसे हुजूर से एक खातून आई और अर्ज़ किया कि दुआ करें मैं जन्नत में चली जाऊँ। आपने फरमाया कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी, तो वो परेशान हो गई। आपने फरमाया कि भी जो भी जाएगी वो जवान होकर जाएगी। अब फ़क़ाल इन्नी सकीम, इसकी तावील मुमकिन है कि वो फिल वाक़े उनको कोई तकलीफ़ हो। ये भी है कि जब कौम सारी जुल्म और शिरक में मुब्तला है तो नबी के लिए नफ्सियाती तौर पर तो तकलीफ़ की बात है, और बीमारी वजह तकलीफ़ होती है, और बीमार होने वाला हूँ भी कह सकता है। और जैसे बारी का बुखार होता है बाज़ लोगों को, कि वो कहता है भी कल मेरी बारी है बुखार की, तो बीमारी हो सकती है। इसी तरह से जब उनसे पूछा गया कि आंता फ़ालता हाज़ा बे आलिहतना इब्राहीम,
اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حشر آپ نے کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا۔ اب ایک تو الزامی جیسے کہ مولانا نے فرمایا، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ بل فعلہ کیا ہے لیکن کبیرہم ھذا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جس کو کارساز سمجھتے ہو، جس کو اپنا محافظ سمجھتے ہو، جس کو حاجت روا سمجھتے ہو، تو اس سے پوچھو کہ وہ اتنا مجبور کیوں ہو گیا کہ اپنے چھوٹے چیلوں خداؤں کی حفاظت بھی نہ کر سکا۔ تو یہ ایک طرح سے ان کو لاجواب کر دینا تھا، چنانچہ اس کے نتیجے میں وہ لاجواب ہو گئے کہ فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے جب آپس میں لوٹے ایک دوسرے کی طرح تو وہ کہنے لگے کہ انکم انتم الظالمون، کہ واقعی ہم زیادتی کر رہے ہیں، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ سرنگوں ہو گئے۔ اور جب جواب نہیں تھا کہ لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون، خود ہی کہنے لگے کہ آپ کو تو پتہ یہ نہیں بولتے، ہم کیسے پوچھیں؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضر شیئا ولا یضرکم، پھر تم ایسے معبود کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے، نہ رزق دے سکے، نہ زندگی دے سکے، نہ موت دے سکے۔ مفتی صاحب لیکن جو تیسری چیز یہاں تھی، ایک تو آپ نے یہ بات انی سقیم والی بات بیان کر دی، اور آپ نے یہ بات بیان کر دی جو بڑا بت تھا اس کے تعلق سے۔ تیسری چیز حضرت سارہ علیہ السلام، تیسری حضرت سارہ کے حوالے سے، وہ بھی چونکہ حضرت ابراہیم مومن تھے اس معاشرے میں اور سارہ مومنہ تھی، جی ہاں، تو ایمان کے حوالے سے اخوت کا رشتہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حقیقت کے اعتبار سے جھوٹ نہیں ہے، لیکن انہوں کو ظاہری یہ تاثر دیا کہ جیسے نسبی بہن ہوتی ہے یا قرابت کی بہن ہوتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت میں واقع کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اور نبی جھوٹ کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں چاہے جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ معصوم عن الخطا ہے، جی معصوم عن الخطا ہے۔ کچھ کال دے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب لوگوں کو، میں وہاں جتنے بھی موجود ہیں اس کو میرا سلام۔ جی میں کل کے حوالے سے کہوں گی کہ کل کسی نے ایک کوسچن کیا تھا جی 4 اماموں کے بارے میں، ٹھیک، جس کا آنسر آج کل کے زمانے میں دینا بہت ہی ضروری ہے۔ اچھا، اسی لیے کہ میرے خیال میں جو حضرات، میں خود بھی سنی ہوں، اچھا، لیکن اس میں یہی آ جاتا ہے نا 4 اماموں میں، کوئی شیعہ آ جاتا ہے، کوئی سنی آ جاتا ہے، کوئی وہ آ جاتا ہے، تو اس کا جواب اگر اسلامی طور پہ اور ابراہیم علیہ السلام کے وقت کا اگر دیا جائے اچھا، تو ان کو یہ پلیز ڈیٹیل سے بتا دیں کہ ہم مسلمان، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، جو بھی فرقے سے ہو، جو 4 امام ہیں وہ چاروں کے چاروں صحیح ہیں۔ نہیں، اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا سوال ظاہرہ بہت اچھا ہے، اور امامت کیوں ضروری ہے اس پر کل تفصیلی گفتگو ہمارے دونوں معزز اور جلیل علماء نے فرما دی۔ میرے خیال میں ٹائم ختم ہو گیا تھا اس کی، جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک بات جو آپ نے فرمائی نا کہ میں سنی ہوں یا یعنی جیسے یہ ہے کہ میں شیعہ ہوں وغیرہ وغیرہ، نہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے پروگرام ہے۔ یہ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں یہاں پر ہم سنی شیعہ کی بات بالکل نہیں کرتے۔ آپ نے اگر یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں ہمارا، تو ہم نے کبھی بھی مسلک کی بنیاد پر اس پروگرام میں کوئی بات نہیں کی۔ میں بھی اسی کے بارے میں کچھ بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں ڈیٹیل سے کہ جو 4 امام ہیں سب کو یہ بتانا مجھے معلوم ہے، مجھے میرے علم میں ہے یہ بات کہ بالکل جو 4 ائمہ کی آپ نے بات کی نا، مجھے بولنے دیں۔ نہیں، میں اس سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ جس موضوع کو فوکس کر رہی ہیں، میں چاہتا ہوں اس موضوع پہ بات نہ ہو۔ نہیں، میں فوکس ہی نہیں کر رہی ہوں، میں صرف اماموں کی بات کر رہی ہوں کہ 4 امام صحیح ہیں، اور ہم اس میں کسی سے بھی کچھ بھی لے لیں، مختلف لے لیں، اس کا یہ لے لیں، اس کا وہ لے لیں، وہ سب صحیح ہے۔ اس لیے کہ آج کل ہمارے ہاں شادیاں نہیں ہوتی کہ یہ شیعہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ صحیح ہے، لیکن ان 4 اماموں سے ذرا پہلے آ جائیے تو خلافت راشدہ، خلافت راشدہ سے پہلے آ جائیں تو سرکار دو عالم، نہیں، 4 اماموں کا تعلق یہ 4 امام کون؟ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، آپ ان کی بات کر رہے ہیں نا، کر رہی ہیں آپ، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ جان کے امان پاؤں تو میں عرض کروں آپ سے، میں یہ آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ان سے پہلے، ان ائمہ سے پہلے خلافت راشدہ سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سیرت قیامت تک ہمارے لیے روشن مثال، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور قرآن کریم۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم رکھیں گفتگو کو اپنی قرآن کریم تک اور
सरकार दो हम आलम वहीं से सल्लल्लाहु ये अलैहि रखेंगे कि वसल्लम जो की क्वेश्चन आया सीरत था पर नहीं मैं उसका वो सब वैसे उसका भी जवाब आप आपने दे दिया। प्रोग्राम है या नहीं, ये बहुत ही जरूरी है नहीं, कि ये मैं आजकल के लोगों को बताया जाए नहीं ये इमामों के बारे में, इसलिए कि यहाँ पे ये एक दूसरे को काफिर ही समझते हैं। जी ये गलत बात है। ठीक है, इस पर कहना कभी इस बहुत पर हम बात जरूरी कर है, लेंगे, जवाब से देना जी, इस बहुत पर हम जरूरी है बात आपके कर लिए। बिल्कुल कर लेंगे। अलहदा अगले सवाल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब वाला ये दो तीन चीज़ों की रहनुमाई फरमा दीजिएगा। जी फरमाइए देखिए, सर। इस्लाम में कहा जाता है कि 5 या 6 मौके पर झूठ बोलने की इजाज़त है। अच्छा। तो क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी सारा के बारे में जो हिफाज़त नमूस के लिए तदबीर इख्तियार की, मैं तो उसे तदबीर कह रहा जी। हूँ, वो इस जो झूठ है 5 से उनमें शुमार की जा सकती है, इजाज़त है। दूसरी बात यह है कि शरीयत इब्राहीमी को शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्तदाई नमूना या प्रीलिमिनरी मॉडल कहा जा सकता है। इसी तरह जिस तरह हजरत इब्राहिम ने अपने चचा अज़र के लिए मकसद की दुआ मांगने का इंदिया दिया है, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो इस बात की तवक्को तो नहीं की जा सकती कि आप अपने चाचाओं अबू तालिब, अबू लहब और अबू जहल वगैरह के लिए भी कहीं रोज़े महशर शफात तो नहीं करेंगे? जी शुक्रिया। ठीक है। अच्छा, मेरा सिर्फ एक दरख्वास्त है आप तमाम कॉलर से कि ये भी सवाल जो आ गया, सवाल ऐसा हो कि जो इल्मी कमी को दूर करे और मोहब्बत में इजाफा करे। सवाल मसलक की बुनियाद पर ना हो, क्योंकि सवाल जो आता है ना, मैं आपसे अर्ज करूँ ख़वातीन हज़रात, उस सवाल में से इस्मेल आ जाती है कि ये सवाल ये नीयत क्या थी एक कॉलर की, वो आपसे क्या जानना चाह रहा है। तो अब जैसे ये सवाल आया, लेकिन इसमें से हम सिर्फ इतना हिस्सा ले लेते हैं कि शरीयत इब्राहीमी को शरीयत मोहम्मदी की इब्तदा कहा जा सकता है। ये एक अहम और इल्मी सवाल वो है ना कुरान पाक में वत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा। जी हाँ, पहली बात तो ये अर्ज करूं कि दीन शुरू ही से एक है और वो दीन इस्लाम है। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़त्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब दीन इस्लाम के अलमबरदार थे। जहाँ तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ है, उसको खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनको मरकज़ुल मिलल फरमाया कि फत्तबिउ बे मिल्लत इब्राहीम हनीफा, मिल्लत इब्राहीम की पैरवी करो। तो इसीलिए आजकल मगरिब में बात होती है कि इब्राहिमिक फैमिली के इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में यहूद भी उनकी इत्तिबा का दावा करते हैं, नसारा भी करते हैं, हम भी करते हैं। और अगर आज वो उसूल इब्राहीम पर जमा होना चाहें तो हम उनसे बात कर सकते हैं। तो इसलिए मिल्लत इब्राहीमी के कुछ शियार वो हैं जो शरीयत मुहम्मदिया में शामिल हैं, कुछ सुनन वो हैं जो शरीयत मुहम्मदिया में शामिल हैं। बाकी अकायद बुनियादी वो तो तमाम अंबिया में की शरीयतों में और एक ही रहे, उनमें कोई फ़र्क नहीं रहा। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ सुन्नतें वो हैं कि जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में मौजूद हैं। इसलिए हम अपने आप को मिल्लत इब्राहीमी के साथ अपना रिश्ता कायम करते हैं, और वो है और वो हक है। और सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, जी हाँ, हुआ सम्माकुम, कुरान पाक है, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। ठीक, और उन्हें मुसलमान कहा गया, उन्हें मुसलमान का नाम दिया गया। अच्छा, कुछ कॉज और ले लेते हैं, लोग बात करना चाह रहे हैं आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जरा टीवी की आवाज बंद कर दीजिए ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, ये कराची से बात करूँ मैं, फजल अब्बास। जी सर फरमाइए। मैं ये कह रहा सर कि ये हज़रत इब्राहिम की वालदा का जरा ये थोड़ा ये तज़किरा ये करवा दिएगा इनका, कि यानी किस उससे थी कि ये दीन इब्राहिम पर थी या नहीं, इनका कुछ कोई मैंने कहीं सुना भी नहीं। अच्छा, हजरत इब्राहिम की वालिदा, जी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगला सवाल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा सुहेब बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सुहेब साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी मकतबा फिक्र के लोग हैं, उलमाए हजरात जो हैं, वो हम लोगों को, हम जिन लोगों के पास इतना इल्म नहीं है, उनको इल्म और शऊर देने के तमाम अहादीस और तमाम रेफरेंसेस को एक मुत्तफिका राय बना के एक जगह पे इकट्ठा क्यों नहीं कर देते, ताकि हमारे लिए इल्म लेने में आसानी हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप ये फरमाइए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कोई बात कीजिए, आप कोई सवाल कीजिए। सर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जो है, मैंने एक्चुअली अभी टीवी ऑन किया, मैं टॉपिक आपका देख नहीं सका। अच्छा। और उनकी हस्ती के बारे में तो क्या कहने। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, आपका के जज्बात पहुंचे हम तक। थानवी साहब हजरत इब्राहिम की वालिदा का जिक्र करना चाह रहे हैं।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں مجھے کوئی خاص اچھا ان کے والدہ کا نام نونا آیا ہے. اچھا. اور جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں اکابر آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام اس سے اوپر آپ کے بعد، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت تک کسی نبی کی دعوت نہیں آئی تھی تو وہ دین فطرت پر تھے، اور دین فطرت توحید ہے. تو اس لیے انہیں مشرکوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات جو آپ نے بھی بات فرمائی تھی کہ جیسے آپ نے ویسٹ کی بات کی تو ذہن میں ایک پوائنٹ یہ بھی آیا کہ اہل کتاب کی بات کہ بائنڈنگ فورس حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مسلمان ہوں ہم یا ہمارے مسیحی بھائی ہوں یا یہودی، تینوں ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو قبول کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے تھانوی صاحب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے وہ لوگ بھی ہیں اور اون کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں. کون؟ مشرکین مکہ. مشرکین عرب جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو، چونکہ قریش تھے اور اولاد ابراہیم میں سے تھے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن دین ابراہیم میں جو تحریف وہ کر چکے تھے وہ ان چیزوں کو ان کی طرف منسوب کرتے تھے جو غلط تھیں. لیکن اگر آج کے سیناریو میں آپ دنیا کا جائزہ لیں، چاہے وہ دنیا یہودیت ہو یا دنیا عیسائیت ہو یا دنیا اسلام ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو صرف مسلمان نظر آئیں گے. قربانی پوری دنیا میں، یعنی بائبل میں موجود ہے، کتاب مقدس میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا، لیکن اس سنت کے اوپر عمل کون کرتا ہے؟ صرف مسلمان. صفا اور مروہ کے درمیان جو حضرت حاجرہ نے 7 چکر لگائے وہ مسلمانوں کے لیے واجب قرار دے دیا گیا کہ حج اور عمرہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم صفا اور مروہ کے درمیان دوڑو گے نہیں. تو یہ یعنی جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانہ کے اہل خانہ کے لیے کا تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. تو ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ ہے ہم تو اس پہ عمل کر رہے ہیں. پوری دنیا اسلام عمل کر رہی ہے، ہر سال عمل کر رہی ہے، ہر دن عمل کر رہی ہے. لیکن دنیا عیسائیت یا دنیا یہودیت یا اور وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، وہ ان کے کسی سنت پر اور کسی طریقے اور کسی شعار پر عمل کرتے نظر نہیں آتے. حدیث پاک میں نا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم. تو قربانی یہ سنت ابراہیمی، سنت اسماعیلی، ختنہ یہ سنت ابراہیمی ہے. اسی طرح سے مونچھوں کو تراشنا اور داڑھی بڑھانا یہ سنت ابراہیمی ہے. اپنے وجود کے بعض زائد بالوں کو موڑنا یہ سنت ابراہیمی ہے. تو سنت ابراہیمی کے جو شعار ہیں وہ الحمدللہ آج بھی ہم ان پر عمل کرتے ہیں. اور مینا میں قیام حج کے دوران یہ سنت ہے، اور قربانی تو عمومی طور پر سنت ابراہیمی ہے. جی ہاں بالکل. اور صرف عمل ہم کرتے ہیں بلکہ صرف جس طرح آپ نے فرمایا کہ عمل ہم ہی کر رہے ہیں، بس ہمارے باقی رشتہ جوڑنے والے کوئی نہیں عمل کر رہے. اچھا ذرا آگے بات بڑھاتے ہیں. حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ تمام واقعات اور یہ تمام باتیں موجود ہیں، لیکن عمل صرف مسلمان کر رہا ہے. اب ہم امت محمدیہ کر رہی ہے، اس کو اگر ہم اور واضح کر دیں. اچھا اب سوال کیا یہ کہ واقعہ آگے بڑھتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک کیا جاتا ہے کہ صاحب یہی تھے یہیں، اور ان کی گفتگو سے بھی اندازہ یہ ہوتا تھا کہ یہی حرکت ان سے مرتکب یہی ہوئے ہوں گے. سمینا فتح یذکرہ. جی ہاں. اس کے بعد ہم نے انہیں یہ باتیں کرتے ہوئے سنا تھا. اب آپ کو بادشاہ کے پاس، نمرود کے پاس لے جایا جاتا ہے. وہاں ایک مناظرہ ہوتا ہے، بہت ہی عالیشان مناظرہ. وہ فرمائیے. نمرود کے دربار میں جب ابراہیم علیہ السلام گئے تو قرآن کہتا ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. یہاں قرآن بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اختلاف نمرود سے بادشاہت کا نہیں تھا، جاگیر کا نہیں تھا، دولت کا نہیں تھا، کسی دنیاوی مسئلے کا نہیں تھا. اگر اختلاف تھا تو اس بات کا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ اس کو اپنا معبود مانو
جس نے تمہیں اور پوری کائنات کو پیدا کیا، اور آتا اللہ الملک، کہ تمہیں یہ بادشاہت بھی اسی رب ذوالجلال نے عطا کی ہے۔ اب نمرود چونکہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے جو معبود ہیں اللہ ہیں، ان کی کیا کوالٹی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ کون سا بڑا کام ہے؟ انا احیی و امیت، میں زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ اب یہاں ضمناً ٹائم تو کم ہے لیکن یہ عرض کر دوں، یہ بہت ضروری بات ہے کہ نبی جب دعوت حق دینے جاتا ہے تو اس کا اصل مقصد اپنے آپ کو غالب کرنا نہیں ہوتا، حق کو غالب کرنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب اگر وہ نمرود سے اس پر چلے جاتے کہ قاتل ممیت نہیں ہوتا اور کوئی ماں باپ جو ہیں وہ حیات دینے والے نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، تو یہ فلسفیانہ اور علمی بات ہو جاتی جو لوگوں کے ذہنوں سے بلند ہوتی۔ اس لیے آپ فوراً وہاں سے آپ نے ہٹے اور آپ نے کہا کہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا۔ اس سے پہلے کا واقعہ، اس سے پہلے ذرا سا واقعہ کہ صاحب جب نمرود یہ بات کہتا ہے کہ نہیں میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں، جلاد سے کہا کہ اس کو مار دو، قتل کر دیا ایک انسان کو، ایک بے قصور بے قصور کو مروا دیا، قصوروار کو چھوڑ دیا کہ صاحب یہ تو اس پر فلسفیانہ اور علمی بحث مناظرہ کر سکتے تھے ابراہیم علیہ السلام، لیکن آپ کی حکمت دعوت چاہتی تھی کہ اس علمی مناظرے میں چلے جائیں گے تو جو پیغام حق پہنچانا ہے لوگوں کو وہ ڈائریکٹلی پہنچ نہیں پائے گا، اور وہ پیغام حق لوگ کھڑے ہوئے سن رہے ہیں، ان تک یہ بات پہنچے۔ دوسری بات یہ کہ پھر اگلا سوال رکھتے ہیں جو سورج کے حوالے سے ہے، وہ کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ اب سورج نہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے نہ مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن مشاہداتی طور پر یہی ہوتا ہے۔ تو کبھی نبی اپنے استدلال کی بنیاد مشاہدے پر رکھتا ہے کہ وہ مشاہدات جو دنیا والوں کے نزدیک مسلم ہیں، چنانچہ آج مغرب والے ہوں یا مشرق والے ہوں، ایسٹ کو سن رائز کہتے ہیں، ویسٹ کو سن فال کہتے ہیں، تو آپ نے اس مشاہدے کو پیش کیا کہ اگر تم اس تکوینی کائنات پر تمہارا اختیار چلتا ہے اس سسٹم کو بدل کے دکھا دو۔ بالکل ٹھیک ہے، فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، یہاں کافر لاجواب ہو گئے، نمرود مبہوت ہو کر رہ گیا اور ان کے پاس کوئی جب جواب نہیں آیا تو یہ کہا کہ اس کو ڈالو قید میں، 10 دن آپ قید میں رہے اور اس کے بعد آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ منیب الرحمان صاحب اور تھانوی صاحب گفتگو جہاں رک رہی ہے وہاں سے کل ہم آگے بڑھائیں گے۔ خواتین و حضرات اس پر میں درخواست کروں گا تھانوی صاحب سے کہ تھانوی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ مفتی صاحب کو دیجئے تاکہ اس خوش نصیب شخص کے نام کا اعلان ہو جس کی خدمت میں ہم گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں۔ کوئی جو چھوٹا سا مقابلہ ہم کراتے ہیں وہ اس لیے کہ دینی معلومات کو فروغ حاصل ہو۔ اور خواتین و حضرات یہ جو قصص الانبیاء ہے، میں بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ قصص الانبیاء صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ان سے نصیحتیں مل رہی ہیں، ان سے عبرتیں مل رہی ہیں۔ ان انبیاء نے ابتلائیں، جو ابھی مزید گفتگو ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسی کیسی مصیبتیں، کیسی کیسی ابتلائیں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اور حق کے نفاذ کے لیے برداشت نہیں کی۔ کس لیے کی؟ اس لیے کہ انسانیت کو فلاح ہو۔ خواتین و حضرات تفصیلی بات ہوگی اور جیسے آج بھی بات آئی کہ ابراہیم علیہ السلام مسلمانوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مشرکین کے لیے جو کفار عرب تھے ان کے لیے، سب کے لیے ایک بائنڈنگ فورس، تو وہ کیسے بن سکیں گے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ مفتی صاحب کون خوش قسمت ہیں؟ زاہدہ بانو وہرا یو ایس اے، زاہدہ صاحبہ یو ایس اے سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خواتین و حضرات جہاں بات رک رہی ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کے سوالات کا جب جواب نمرود نہیں دے سکے تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو قید میں ڈال دیا۔ 10 دن آپ قید میں رہے، جیل میں رہے، اس کے بعد آپ کو کہاں ڈالا گیا؟ آگ میں، ایک بہت بڑا الاؤ۔ یہاں سے ہم بات شروع کریں گے لیکن قرآن کریم کی اس آیت پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں کہ قلنا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ اپنی خاصیت کو بھلا دے اور ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی ہی نہ ہو بلکہ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جائے۔ کل تک کے لیے اجازت۔